अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। मिलादुन नबी आए, मिलाद मुस्तफा आई तो सबके लिए बरकत का दिन, सबके लिए रहमत का दिन। इस दिन मजदूरों को हक मिल रहा है। आका फरमाते हैं मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी दे दी जाए, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी दे दी जाए। ये तो जानवरों के लिए भी खुशी का दिन है। अल्लाह अकबर। पहले लोग जानवरों को खाने के लिए कभी पैर काट देते थे, कभी कुछ उज़्व काट देते थे, जिंदा जानवर के उज़्व काट काट के खाए जाते थे। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया अगर हलाल जानवर खाना ही है तो इस तरह उसको अजियत देकर न खाओ, बल्कि पहले गले के पास से उसको ज़बह कर लो और जब उसका जिस्म ठंडा हो जाए फिर उससे जिल्द उतारो, उसके बाद उसे खाया जाए। अल्लाह अकबर। जिसने जानवरों के हुकूक बताए, जिसने इंसानों के हुकूक बताए, जिसने रास्ते के हुकूक बताए, जिसने दरख्तों के हुकूक बताए, जिसने पत्थरों के हुकूक बताए हैं, ये मंजर सुन करके हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। पूरी महफिल में हिचकियों की आवाज आ गई और वो सहाबी भी रोते रोते हिचकियां लेने लगे। जब उन्होंने अपनी दास्तान अलम को खत्म किया, हुजूर अलैहिस्सलाम सर नीचा करके रो रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंसू भरे चेहरे को फिर सहाबा के सामने बुलंद किया और फिर उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया लोगों जब तक मैं नहीं आया था तुमने जो चाहा किया है, अब मैं बेटियों का गमगुसार बनकर, बेटियों का सहारा बनकर, यतीमों की आवाज बनकर, बेवाओं का मददगार बनकर दुनिया में आया हूँ। अब बेटियां दस्त नहीं की जाएगी, बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। पूरी दुनिया जिनके कदमों के लिए लेने के लिए बेचैन और मुस्तरिब है, उस शख्सियत का इस्तकबाल कीजिए। आइए, दुनिया में आदमी वजीर आजम हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, सदर जमहूरिया हो सकता है, अरबपति खरबपति इंसान हो सकता है, मगर अपनी कोशिश से कोई भी इंसान आले रसूल नहीं हो सकता है, औलादे गौसे आजम नहीं हो सकता है। आइए, मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब मिंबर नूर पे जलवाबार हो चुके हैं। हजरत की तकरीर होगी, नारा लगाइए, नारे तकबीर। सब लोग हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आलमी फिक्रो नजर के खतीब, आले रसूल औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। माशाअल्लाह, दोनों हाथों को उठाएं। इस वक्त अहले स्टेज भी हाथों को उठाएं। जिनकी तकरीर, जिनकी गुफ्तगू के लिए पूरी दुनिया इस वक्त मुस्तरिब और बेचैन है, उस शख्सियत की गुफ्तगू आप सुनने जा रहे हैं। कल आप दादा नाना बन जाएंगे तो अपने पोतों को, नवासों को ये फख्र के साथ सुनाएंगे कि हमने सैयद अमीनुल कादरी की तकरीर जलसे में बैठ के सुन। आप खुश नसीब हैं। नारा लगाइए, अपने हाथों को खुश नसीबी पे फख्र कीजिए। दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो लामकाम है फिर भी मकान उसका है, बुलंदियों का हर एक आसमान उसका है। ये गौसो ख्वाजा, ये वारिस, ये कौन है आखिर? निदा ये आई कि ये खानदान उसका है। कलामे नातिक़े परवरदिगार क्या कहना, कलाम उसका है, तर्ज़े बयान उसका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु
کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء، خطبہ، شعراء، دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ عالم شہرت یافتہ شعراء خطبہ کو آپ سماعت کریں گے۔ میں ہر دو کے درمیان میں بہت مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار، عاشقان رسول کا سب سے بڑا تہوار صرف عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید ابھی ہمارے درمیان سے گزری ہے۔ ہم اس کو عیدوں کی عید اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ عید الجمعہ ہوتی، نہ عید العرفہ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی۔ بلکہ عید تو اپنی جگہ، نہ کوئی دن ہوتا، نہ کوئی رات ہوتی، نہ کوئی صبح ہوتی، نہ کوئی شام ہوتی، نہ کسی سے کسی کی ملاقات ہوتی، یہاں تک کہ نہ زمین ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ آسمان کا سائبان ہوتا، نہ زمین کا بچھونا ہوتا، نہ شفق کا جمال ہوتا، نہ افق کی سرخیاں ہوتی، نہ قمریوں کی آواز ہوتی، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ پھولوں کی تبسم ہوتی، نہ کلیوں کی مسکراہٹ ہوتی، نہ بلخاتی ندیاں ہوتی، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی۔ جو سب کچھ ہے صرف اس لیے ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس دن ہمارے آقا تشریف لائے اور یہ عیدوں کی عید ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں دنیا کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جو سب کے لیے خوشیوں کا دن ہو، اس لیے کہ اگر کوئی دن کسی کے لیے خوشی کا ہے تو وہی دن کسی کے لیے غم کا ہے۔ اللہ اکبر، زمانے میں کوئی بھی دن سب کے لیے خوشی کا دن نہیں آتا۔ اللہ اکبر، مثال کے طور پر اگر آپ کہیں گے کہ 15 اگست سب کے لیے خوشی کا دن ہے تو میں کہوں گا نہیں، یہ ہندوستانیوں کے لیے تو خوشی کا دن ہو سکتا ہے کہ ہندوستانیوں کو آزادی ملی، تو انگریزوں کے لیے اتنے دکھ کا دن ہے کہ اتنا بڑا ملک ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ دیکھا ایک ملک کے لوگ خوشی منا رہے ہیں تو دوسرے ملک کے لوگ بے چین اور بے قرار ہو رہے ہیں، وہ غمگین ہو رہے ہیں۔ ایک ملک کے لیے خوشی کا، دوسروں کے لیے غم کا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، کسی کا انتقال ہوتا ہے، اگر ولی بھی دنیا سے جاتا ہے مریدین رو رہے ہیں اور فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔ مریدین اس لیے رو رہے ہیں کہ اللہ اکبر، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور عرش پر دھومے مچے، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ دیکھ رہے ہیں فرشتے خوش ہو رہے ہیں اور انسان رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے آپ قیاس کر سکتے ہیں، جو دن مزدوروں کے لیے خوشی کا دن ہوگا وہ دن مالداروں کے لیے غم کا دن ہوگا۔ اگر مزدوروں کی بات مان کر کے تنخواہ بڑھا دی گئی ہے تو بولو سیٹھوں کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ خوشی منا رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، یہ غمگین ہو رہے ہیں ہماری جیب کٹ رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ اکبر۔ لیکن کائنات میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو مالداروں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور غریبوں کے لیے بھی خوشی کا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو زمین والوں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور آسمان والوں کے لیے بھی خوشی کا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے جو
مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی خوشی کا ہے. اللہ اکبر. ایک دن ایسا آتا ہے جو فرشیوں کے لیے بھی خوشی کا ہے, عرشیوں کے لیے بھی خوشی کا ہے. وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن صرف اور صرف میلاد النبی کا دن ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا دن ہے. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں نے کہا مسلمان اس لیے خوش ہیں کہ ان کو ایمان ملا ہے, لیکن غیر مسلموں کو جینے کا سلیقہ تو ملا ہے. ورنہ جب تک کہ میرے آقا تشریف نہ لائے تھے, اللہ اکبر, جو غیر مسلم ہیں انہیں نہ کھانے کا شعور تھا, نہ پہننے کا شعور تھا, نہ اوڑھنے کا شعور تھا. اللہ اکبر. مجھے یہاں پر ایک بات بتانی ہے آپ کو, آپ اس کو محسوس کیجئے گا. اللہ اکبر. میلاد النبی آئے, میلاد مصطفیٰ آئی تو سب کے لیے برکت کا دن, سب کے لیے رحمت کا دن. اس دن مزدوروں کو حق مل رہا ہے. آقا فرماتے ہیں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے, مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے. یہ تو جانوروں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے. اللہ اکبر. پہلے لوگ جانوروں کو کھانے کے لیے کبھی پیر کاٹ دیتے تھے, کبھی کچھ عضو کاٹ دیتے تھے. زندہ جانور کے عضو کاٹ کاٹ کے کھائے جاتے تھے. رحمت للعالمین نے فرمایا اگر حلال جانور کھانا ہی ہے تو اس طرح اس کو اذیت دے کر نہ کھاؤ, بلکہ پہلے گلے کے پاس سے اس کو ذبح کر لو, اور جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے پھر اس سے جلد اتارو, اس کے بعد اسے کھایا جائے. اللہ اکبر. جس نے جانوروں کے حقوق بتائے, جس نے انسانوں کے حقوق بتائے, جس نے راستے کے حقوق بتائے, جس نے درختوں کے حقوق بتائے, جس نے پتھروں کے حقوق بتائے, اللہ اکبر. جس نے اللہ اکبر شوہر کی چتا پر جلنے والی عورت کے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھ دیا اور عورت کا مقام بتایا, الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جب تک حضور تشریف نہ لائے تھے بیواؤں کو چتا پر جلایا جاتا تھا. آمینہ کے لال ایک بیوہ خاتون کی گود میں تشریف لا کر کے دنیا کو بتاتے ہیں ارے اگر بیوہ منحوس ہوتی تو نبی کی ماں بیوہ کیوں ہوتی؟ نبی کی ماں جیسے خوش نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے. کسی کا بیٹا غوث ہے, کسی کا بیٹا قطب ہے, کسی کا بیٹا ابدال ہے, ارے کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے, کسی کا بیٹا نجی اللہ ہے, کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے. تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. ارے جس بیوہ کو سب نے منحوس جان کر کے جو ہے وہ رسوا کیا تھا, میرے نبی نے انہی بیواؤں کی عزت بڑھا دیا. بیوہ ماں کی گود میں تشریف لا کے بتایا اتنی برکت والا رسول جب بیوہ ماں کی گود میں آتا ہے تو بیوہ منحوس نہیں ہو سکتی. اس کا قصور کیا ہے؟ ادھر ماں کو بیوہ ماں کی عزت بڑھائی اور ادھر 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ کو سہاگن بنا کر ام المومنین بنا دیا, تمام مومنوں کی ماں بنا دیا. دیکھو تو صحیح. اور حضور کے آنے کا سب سے پہلے فائدہ کس کو ملا؟ عورت کو ملا. اور بھی کون سی عورت؟ آزاد عورت نہیں, آزاد عورت سے بھی زیادہ گرا ہوا درجہ جو ہے وہ کنیز عورت کا تھا. لیکن حضور جیسے دنیا میں تشریف لائے کنیز دوڑی دوڑی گئی اور ابو لہب سے کہا ابو لہب مبارک ہو, تیرے گھر بھتیجا آیا ہے, تیرے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے. ایسے ہی ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا جا, میں نے بھتیجے کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا. گویا کہ نبی آ کے بتا رہے ہیں اب میں آ گیا ہوں, عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں, عورتوں کو آزادی دینے کے لیے. آقا کی آمد کا سب سے پہلا فائدہ عورتوں کو ملا. آج لوگ عورتوں کے حقوق کی بڑی بات کرتے. مجھے یہاں پر حضور کی میلاد کی بات کرنے, جشن میلاد. حضور آئے, انقلاب آیا. پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پڑھنا چاہتا ہوں. آیت مبارکہ جو پڑھی ہے اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے تمہید کے طور پہ اگر تھوڑی دیر مجھے آنے والے شورا اور خطبہ کا خیال ہے وہ میرے بات میری ہی طرح وہ مہمان ہیں, لیکن چونکہ میں پہلے اس لیے بول لیتا ہوں کہ میری گفتگو جو ہے چونکہ بڑی خشک ہوتی ہے
اور رات جب ڈھل جاتی ہے تو میری گفتگو آپ کے کوئی فائدے کی نہیں رہ جاتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وقت پہ گفتگو کر لوں. ویسے انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک توفیق دے گا گفتگو کے بعد میں بیٹھا رہوں گا، میں جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے مطابق بیٹھ رہا ہوں. لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں اب تھوڑی دیر بہت غور سے میلاد کا فلسفہ، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد سے کیا ہوا، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میلاد صرف سنیوں کا تہوار نہیں ہے، یہ عالمی تہوار ہے، آفاقی تہوار ہے اور پوری کائنات کا تہوار ہے. وہ کیسے؟ ایک بات دیکھو، حضور جب تشریف نہیں لائے تھے لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے. دنیا اتنی بگڑی ہوئی تھی، اللہ کے گھر کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے. اللہ کے گھر پر کعبۃ اللہ پر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور زنا کرنے کے لیے جب کوئی عورت نہ ملے تو وہ بکریوں سے اور جانوروں سے تک زنا کرتے تھے. اخلاقی گراوٹ کتنی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ، آج جو دہشت گرد لوگ ہیں ان کی تو ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں دہشت گردوں کی، لیکن آپ کی خاص نوجوانوں کی خاص توجہ، آج کے دہشت گردوں کی اہل سنت نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، کیونکہ ہم صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں کسی کے ہاتھ کی مالا توڑنا بھی جائز نہیں ہے. تو جب ہاتھ کی مالا توڑنا بھی جائز نہیں ہے، ارے مالا ٹوٹتی ہے تو موتی بکھرتے ہیں. آپ کی اگر توجہ میری طرف ہے تو ادھر سنیں، یہ بات نہیں کریں توجہ اس طرح. حضور کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی کسی کا ذکر نہ کرے، بس اب یار کا ذکر ہوگا بس، اور کسی کا ذکر نہیں. توجہ فرمائے، مالا ٹوٹتی ہے تو موتی بکھرتے ہیں، لیکن جب سر کسی کا الگ کیا جاتا ہے تو اس کا پورا خاندان بکھرتا ہے نا. تو ہمارے یہاں جب مالا توڑنے کی کسی کے ہاتھ کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی کا سر کاٹنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس مذہب میں وضو کرتے وقت پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ ہمارے یہاں وضو عبادت ہے، تو جب عبادت کے نام پر پانی ضائع کرنا حرام ہے تو بغیر عبادت کے کسی کے خون کو ضائع کرنے کی اسلام اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، سکون کا مذہب ہے. دہشت گرد کی گردی کی ہمارے یہاں اجازت نہیں. ہمارے یہاں تو اللہ اکبر اتنا بھی احتیاط ہے، اگر کوئی سو رہا ہو تو اتنی زور سے سلام مت کرو کہ اس کی نیند میں خلل آئے. ہمارے یہاں سونے والے کو اس کی نیند کا خیال ہے، نیند کا خیال. تو جب لوگوں کی نیند کا خیال ہے تو لوگوں کی زندگی کا کتنا خیال ہوگا، لوگوں کے خاندان کا کتنا خیال ہوگا، لوگوں کی خوشیوں کا کتنا خیال ہوگا، لوگوں کے ارمانوں کا کتنا خیال ہوگا. لیکن لوگوں نے دین سمجھا نہیں، اسلام سمجھا نہیں، اسلام کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. تو ہم صوفیہ کے ماننے والے دہشت گردی کی اور دہشت گردوں کی مخالفت ہم نے ہمیشہ کی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی آمد کے بعد دنیا میں جتنے بھی دہشت گرد بعد میں پیدا ہوئے وہ لوگ چھوٹے درجے کے دہشت گرد ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر دہشت گرد دوسروں کے بچوں کو مارتا ہے، اپنے بچوں کو نہیں مارتا، بلکہ دوسروں کے بچوں کو بھی وہ مارتا ہے تو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے مارتا ہے نا، یہی ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد نہیں ہوئی تھی تو اس وقت دنیا اتنی بڑی دہشت گرد تھی کہ لوگ اپنے بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے. آج کتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اپنا بچہ نہیں مارے گا، مگر حضور کی آمد سے پہلے لوگ اپنے بچوں کو دفن کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا. اور کمزور بچے، بیٹے بھی اگر کمزور پیدا ہوتے تو اس زمانے کا دستور تھا کہ کمزور بیٹوں کو بھی پہاڑ پہ ماں لے کر کے جاتی اور اس کو پھینک دیتی اور یہ کہتی کہ زمین پر کمزوروں کو جینے کا حق نہیں ہے. میں ایک روایت بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو میلاد کی اہمیت پتہ چلے گی. بہت توجہ کے ساتھ میرے الفاظ کے جامع میں ایک روایت سنیں، پھر میلاد کی اہمیت آپ کو پتہ چلے گی کہ میلاد النبی ہے کیا، آمد رسول ہے کیا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا، اور میلاد سے کس کس کو فائدہ پہنچا، کس طرح پہنچا. آج لوگ کہتے ہیں، پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی کی عزت کرو. یہ بات اگر آج لوگوں کو 1450 سال کے بعد سمجھ میں آئی ہے تو یہ صرف میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، آمد رسول کا صدقہ ہے. ورنہ جن کی زبانیں آج بیٹی بیٹی کر
کر رہی ہے. کل انہی کی زبانیں بیٹیوں کے تعلق سے کیا تھی میں وہ تھوڑا سا جائزہ پیش کرتا ہوں. یہ تاریخ کے انمٹ نقوش ہے جس پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں, صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرنا. اگر عورتیں مخصوص ایام میں چلی جائے تو عورتوں کو گھروں کے اندر اندھیرے میں بند کر دیا جاتا تھا. اگر بیوہ ہوتی تھی تو ہمارے بھارت ہی کے اندر یہ طریقہ تھا. ثبوت ہے, میں کسی مذہب پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں, حالات بتا رہا ہوں. حالات صرف آپ چیک کریں کیا حالات تھے. جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کا سر مونڈ دیا جاتا تھا, اس کے بالوں کو مونڈ کر کے اس کو جو ہے کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا. وہ شادیوں میں نہیں جا سکتی تھی, وہ خوشی کی محفل میں نہیں جا سکتی تھی. اب سہاگن عورتیں اس کو صبح کے وقت دیکھتی تو اپنا چہرہ پھیر لیتی تھی. صبح کے وقت اگر عورتیں آنگن سے گزرتی بیوہ عورتیں تو وہاں پر پانی ڈالا جاتا تھا. یہ بیواؤں کے ساتھ, یعنی بیوہ کا شوہر کیا مر گیا اس کی زندگی موت سے بدتر کر دی جاتی تھی. پہلے تو جلا دی جاتی تھی شوہر کے ساتھ, اور اگر جو بچ بھی جاتی وہ اس طرح بدترین حالات میں زندگی گزارتی تھی کہ اس کو کہیں حق حاصل نہیں تھا. یہ دنیا کے حالات تھے. یونان کو دیکھیں, ہندوستان کو دیکھیں, عرب کو دیکھیں. لیکن اب آئیے تھوڑا سا میلاد پر توجہ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی محنتیں بہت ہیں, آپ غور کیجئے گا. بات جو کچھ چلانے پیچھے انہیں چلانے دیں, کیوں چلانے مجھے نہیں پتا, لیکن اگر ذکر رسول سے بڑی بھی کوئی چیز ان کے نزدیک ہے تو وہ بات کرتے رہیں. لیکن مجھے کوئی غصہ نہیں اس پر. بات آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. مسلم ٹولہ ویشالی والے اور گرد و نواح سے آنے والے, اللہ تم سب کو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ دے. ممبر والوں کو بھی, زمین والوں کو بھی, سب بڑی محبتیں دے رہے ہیں. لیکن آپ تھوڑا غور سے بات سنیں, کیونکہ یہ باتیں غور سے سننے کی ہے. یہ تقریر نہیں ہے, کوئی خطاب نہیں ہے. یہ صرف جو ہے یہ کسی کے دل کا درد ہے جو آپ کے دلوں کے دروازے پہ کوئی منتقل کرنے آیا ہے. بس بات اتنی ہے اور بات کوئی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے عورت کو کچلا جا رہا ہے, کمزوروں کو کچلا جا رہا ہے, غریبوں کو کچلا جا رہا ہے. کعبے کی عظمت پامال کی جا رہی ہے, پیشانیاں آوارہ ہو چکی ہے, سجدے آوارہ ہو چکے ہیں. ایک خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر گوبر کی عبادت ہو رہی ہے, چوہوں کی عبادت ہو رہی ہے, بندر کی عبادت ہو رہی ہے, درختوں کی عبادت ہو رہی ہے, پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے. یعنی جو عبادت کے لائق ہیں اس کو چھوڑ کے سب کی عبادت ہو رہی ہے. یعنی کہ سن, غور تو فرمائے, اندازہ تو فرمائے, غور تو کریں. انسان کتنا بگڑ چکا تھا. انسان کا چہرہ انسان کی طرح تھا, وہ درندوں سے زیادہ وحشی ہو چکا تھا, جانوروں سے بدتر ہو چکا تھا. جو خدا کی حق تلفی کرنے لگے وہ کس کا حق ادا کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اندازہ فرمائے حضور کے آنے سے پہلے کے حالات جو میں واقعہ پیش کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, ذرا اس کو محسوس کریں. اگر دوسرے مکاتب فکر کے بھائی آئے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ذرا میلاد پر توجہ کریں. میلاد کس چیز کا نام ہے, میلاد کہتے کسے. اگر آپ نے کسی سے سن کر کے جو ہے وہ یوں ہی بولنا شروع کر دیا ہے اور یوں ہی آپ حضور علیہ السلام کی میلاد پر ٹپنی کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایک مطالعہ کریں, میلاد کس چیز کا نام ہے. دراصل بات یہ کہ جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کی طرف رخ کر کے اور قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے آپ میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا. صحابہ اگر خواب دیکھتے تو حضور کو وہ بیان کرتے, حضور علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کرتے. کبھی کوئی خواب حضور دیکھتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا خواب بیان کرتے اور ان کو تعبیر بتاتے. اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا زمانے جاہلیت کی باتیں یعنی حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی باتیں نکل جاتی تو کبھی صحابہ رو پڑتے, کبھی مسکرا پڑتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضور فرماتے وہ زمانے جاہلیت کے فلاں شاعر نے ایک شعر کہا تھا, کسی کو یاد ہے تو سناؤ. اس کا شعر کیا تھا وہ سناؤ. یعنی حضور کی ایک محفل تھی جہاں رونا بھی تھا, جہاں مسکرانا بھی تھا, جہاں تبسم بھی تھا, جہاں تکلم بھی تھا. ایک محفل میں ساری انجمنیں سمٹ آتی تھی. اب غور کریں, ایک دن ایسا ہوا فجر کی نماز کے بعد آمینہ کا لال, عبداللہ کا جگر پارا, ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے. ذرا تصور میں لائیے, گرد و نواح سے آنے والوں ذرا تصور میں لائیے, جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو محفل اتنی اچھی لگتی ہے, اتنا نور برستا ہے, ایسی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. جب بذات خود وہ کسی محفل میں جلوگر ہوتے ہوں گے تو اس وقت محفل کا عالم کیا ہوتا ہوگا. ایک طرف صدیق باوفا ہے, ایک طرف فاروق ہے, فاروق اعظم ہے, ایک طرف عثمان ذوالنورین ہے, ایک طرف حیدر کرار ہے, کہیں سعد ہے, کہیں سعید ہے, کہیں طلحہ ہے, کہیں زبیر ہے, کبھی ابو عبیدہ ہے, کہیں
جو وہ عبدالرحمن ابن عوف ہے، کہیں ابو ہریرہ ہے، کہیں خالد ابن ولید ہے، غرض کے صحابہ کے جھرمٹ میں آمینہ کا لال جلوگر ہے، آفتاب رسالت، مہتاب رسالت کی جلوگری ہے، اور حضور علیہ السلام کے اس محفل میں اچانک زمانہ جاہلیت کا ذکر نکل آتا ہے۔ ایک صحابی جنہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی ایک طویل عمر گزاری تھی اور وہ ایمان کی دولت حاصل کر چکے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے نا، بڑا احسان کیا ہم پر، حضور آپ آ گئے نا، بڑا احسان کیا ہم پر، آپ آئے ہیں تو عالم میں بہار آئی ہے، آپ آئے ہیں زمانے میں بہار آئی ہے، حضور آپ نہ آئے تھے ہم تو جانوروں سے بدترین زندگی گزار رہے تھے، حضور آپ نہ آئے تھے ہم تو جانوروں سے بھی غیر گزری زندگی گزار رہے تھے، آقا آپ آ گئے، خدا کا شکر ہے، بہت احسان ہے۔ یعنی میلاد کا گویا کہ وہ جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ میلاد کی الگ الگ انداز ہے، جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، انداز بدلتے گئے، اب اس سے بڑی میلاد کی محفل کیا ہوگی؟ صاحب میلاد خود موجود ہے، حضور کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کی آمد پر شکر ادا کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی میلاد کی محفل کیا ہوگی؟ اتنے میں وہی صحابی کہتے ہیں آقا اگر اجازت دیں تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو ہم کتنے خوخار تھے، ہم کتنے برے تھے، ہم کتنی برائی میں زندگی گزار رہے تھے، اور آپ آئے تو ہم کیسے بدل گئے۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے، بتاؤ تم نے جاہلیت کا دور کیسے گزارا، کفر کا دور کیسے گزارا، میرے آنے سے پہلے کے حالات کیسے گزارے؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ حالات تو بڑے طویل ہے جو ہم نے گزارے ہیں، لیکن زندگی کا ایک واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب وہ واقعہ وہ صحابی حضور کو سنا رہے ہیں، سب صحابہ سن رہے ہیں، اب میں ان کی آواز کو لا تو نہیں سکتا لیکن ان کے الفاظ کو اپنے الفاظ کے جامع میں نقل کرتا ہوں تاکہ میلاد کی اہمیت پتا چلے۔ وہ کہتے ہیں آقا میں وہ ظالم باپ ہوں، وہ ان کی اپنی بات ہے، ہم صحابی کو ایمان لانے کے بعد کبھی برے الفاظ سے یاد کرنا تو دور کی بات، کبھی اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن صرف بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے، صحابی کے جذبات سمجھ میں آئے، آدمی اپنے بارے میں جو چاہے کہے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہر صحابی تو ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، ہزاروں غوث و قطب اور ابدال کسی صحابی کے قدموں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، بس یہی بات ہے، اس لیے ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہلکی بات سوچنا، ہلکی بات کرنا ہمارا مسلک ہی نہیں ہے، جیسے ہم ہر نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں، ہر ولی کی تعظیم کرتے ہیں، بھائیو ہمارا مسلک ہی مکمل ادب ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، ہمارا تو حال یہ ہے کہ خدا نے دو ہاتھ ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، لیکن صرف وہ حالات سمجھ میں آ جائے، وہ اپنے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اپنے الفاظ کے جامع میں، وہ کہتے ہیں آقا ہم اتنا ظلم کرتے تھے یا رسول اللہ، میں وہ باپ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو، ایک روایت کے مطابق 5 بیٹیوں کو، ایک روایت کے مطابق 7 بیٹیوں کو، بہرحال جو بھی ہے، لیکن میں یہاں 4 کا تذکرہ کر دوں یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، تم بھی بیٹیوں کے باپ ہو، الحمدللہ میرے گھر میں بھی سیدہ کی 2 کنیزیں موجود ہیں، اللہ اللہ اندازہ کریں بیٹوں سے زیادہ آج مسلمانوں کو بیٹیوں سے پیار ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ صرف میلاد النبی ہے۔ اگر مائیں اور بہنیں میری گفتگو سن رہی ہیں تو وہ بھی بڑی توجہ سے سنیں، ارے یہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا نے تو تمہیں کیا سلوک کیا تھا ذرا توجہ سے سنو میری بہنوں، وہ صرف آمینہ کا لال ہے جس نے عورتوں کی عزت کو بحال کیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں آقا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، لیکن 4تھی بیٹی کی دفن کی داستان ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، اب میرے الفاظ کے جامع میں تھوڑی دیر کے لیے علامہ ارشد القادری کی تحریروں کا سہارا لے کر کے تھوڑی دیر سن لیں۔ وہ کہتے ہیں آقا 3 مرتبہ بیٹی کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، 4تھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی، مجھے بڑی امید تھی کہ اب کی مرتبہ 4تھی مرتبہ بیٹا ہی پیدا ہوگا، اب کی مرتبہ امید ہوتی ہے، مومن ہو یا کافر، ان پڑھ ہو یا جاہل، علم والا ہو یا بغیر علم والا، امید تو امید ہوتی ہے۔ اب
کی مرتبہ بڑی تمنا تھی، آثار نظر آتے ہیں، اللہ نے خوشی دکھائی ہے، اب کی بار بیٹا ہوگا۔ میں بہت امید میں تھا، ایسے میں مجھے انتظار تھا کہ میری امیدیں یقین میں تبدیل ہوگی، میرے گھر کے آنگن میں پھول خوشیوں کے پھول مسکرائیں گے۔ میں اسی انتظار میں تھا، اچانک مجھے بہت مجبوری کے تحت ایک لمبے سفر پہ جانا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے اس دور کا سفر ٹرینوں کا سفر تو نہیں تھا، پلینوں کا سفر تو نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ آج کتنی دنیا سمٹ گئی ہے، میں صبح کو میں کلیر شریف سے چلا ہوں اور شام ہونے سے پہلے میں پٹنہ پہنچ گیا ہوں۔ اتنی دنیا سمٹ گئی، اگر میں کلیر شریف کا پروگرام کر کے ویشالی آتا تو شاید 1 مہینہ گزر جاتا اور میں پہنچ پاتا، لیکن دنیا سمٹ گئی ہے۔ تو اس دور میں جو سفر ہوتے تھے 2-2 3-3 دن کے نہیں ہوتے تھے، مہینوں کے ہوتے تھے، سالوں کے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اچانک لمبا سفر درپیش تھا تو میں نے اپنی بیوی کو بلایا، اور بیوی کو بلا کر اب دیکھو وہ صحابی کے الفاظ میں اپنے الفاظ کے جامع میں سمیٹ کر پیش کر رہا ہوں، تصورات کی دنیا میں کھو جائیے۔ حضور کی محفل میں صحابی کا بیان، کہتے ہیں آقا جب میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور بیوی کو بلا کر کہا دیکھو اگر بیٹا پیدا ہو اس کی نگہداشت کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی پرورش کرنا، لیکن ہاں اگر پہلے کی طرح بیٹی پیدا ہو تو پھر تم اس کو زندہ مت رکھنا، بلکہ جیسے میں نے قبر کھود کر کے اس کو دفن کر دیا تھا 3 بیٹیوں کو، ویسے چوتھی کو بھی تم دفن کر دینا۔ گویا کہ ایک باپ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کے حوالے سے یہ وصیت کر رہا تھا سفر پر جانے سے پہلے کہ جب تیرے یہاں بیٹی پیدا ہو تو تو ممتا کا اظہار نہ کرنا، ممتا کا اظہار نہ کرنا، بلکہ ناگن بن کر کے اس کو ڈس لینا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں بیٹی کا یہ حال تھا، بیٹی کے بارے میں تصورات تھے۔ اور اس کے بعد پھر میں سفر پہ چلا گیا، اور جب بہت طویل عرصے کے بعد میں سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے سب سے پہلا سوال یہ کیا، بتاؤ جو امانت میں تمہارے پیٹ میں چھوڑ کر کے گیا تھا اس امانت کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا اور اس نے کہا میرے سرتاج مردہ بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے پھینک دیا، بات آئی گئی ہو گئی، اب میں اپنی نارمل زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا یا رسول اللہ جو گھر آنے کا میرا ٹائم تھا اس کے علاوہ، یعنی اس ٹائم کے علاوہ جلدی سے میں گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں میری بیوی ایک ننھی سی 4 سال کی بچی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ بچی کی شکل ہو بہو میری طرح تھی، وہ میری ہم شکل تھی، اور میری بیوی کو وہ ماں کہہ کہہ کے پکارتی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اپنے گھر کے آنگن میں کوئی بیٹی دیکھی تھی، اس لیے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا کیا تصور تھا، بیٹی کا مطلب شیطنت، بیٹی کا مطلب بے برکتی، بیٹی کا مطلب نحوست، بیٹی کا مطلب تباہی، بیٹی کا مطلب بربادی۔ ہم بیٹی کو یہ سب کچھ سمجھتے تھے، شیطان کا دوسرا روپ ہم بیٹی کو سمجھتے تھے، بے برکتی کا سبب ہم بیٹی کو سمجھتے تھے، نحوست کا سبب ہم بیٹی کو سمجھتے تھے۔ میں نے 4 سال کی اپنی ہمشبی بیٹی کو اپنے آنگن میں دیکھ کر کے گرجدار آواز میں پوچھا کون ہے یہ بچی؟ تو میری بیوی میرے قدموں میں گر گئی اور قدم پکڑ کر کہنے لگی میرے سرتاج آپ پوچھتے ہیں بچی کون ہے؟ دراصل میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، بات یہ ہے یہ میری اور تمہاری محبتوں کی نشانی ہے، یہ میری اور تمہارے پیار کی نشانی ہے۔ 4 بیٹیاں ہو گئی ہے، 3 کو تو دفن کر دیا، اب 5ویں مرتبہ پتہ نہیں میں ماں بن سکوں گی کہ نہیں بن سکوں گی، اس لیے چوتھی بچی کو ممتا کی وجہ سے بچا لیا ہے۔ تو اب اس کو دفن مت کیجیے گا، اس کو ماریے گا مت، اس کو جو ہے وہ اس کی زندگی مت ختم کیجیے گا۔ میری بیوی نے مجھے اتنی منت و سماجت کی کہ پھر میں نے فیصلہ کر لیا اب میں یہ بیٹی کو پالوں گا، دفن نہیں کروں گا۔ لیکن ماحول معاشرہ اتنا ظالم تھا کہ ہم بیٹی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ بیٹی بڑی ہوگی، شادی ہوگی، کوئی داماد بنے گا، وہ ہمیں دبائے گا، اس لیے ہم بیٹیوں کو دفن برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے بیوی کو کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں ہم اسے پالیں گے، اور پھر اس کے بعد بیٹی میری بیٹی، میں نے اس کے ساتھ محبت کی ایکٹنگ شروع کی، محبت کا ایک گویا کے دوہرا معیار اور گویا کے ظاہری طور پہ محبت میں نے شروع کی، مگر بیٹی کی خصوصیت یہ ہوتی
ہوتی ہے کہ بیٹی ماں سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنے باپ سے پیار کرتی ہے۔ میری بیٹی جب سوتی تھی تو میری باہوں میں سوتی تھی، میرے بغیر وہ رہتی نہیں تھی، وہ مجھے ابا کہہ کے پکارتی تھی تو بہت پیار کا سمندر اس کے اندر ٹھاٹھے مارتا تھا، لیکن مجھے وہ بری لگتی تھی۔ میں انتظار میں تھا کہ کبھی موقع ملے تو میں اس نحوست کو، اس بے برکتی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ ایک دن میں نے میری باہوں میں سونے والی بیٹی کو اپنے باہوں میں لٹایا اور میں انتظار کرنے لگا جب رات گہری ہو جائے، رات تاریک ہو جائے، میں اس نحوست و شیطنت کو دفن کر دوں۔ بس ایسے ہی ہوا، رات تاریک گزر گئی، رات کی سیاہ زلفیں، اللہ اکبر، جب اس کے گھٹنوں سے نیچے ڈھلکنے لگی، رات کی سیاہ زلفیں، اللہ اکبر، جب چادر بن کر افق مکہ پر گہرائی کے ساتھ چھا گئی۔ سونے والے سو رہے تھے، نشے میں دھت ہونے والے ہو رہے تھے، پاپ کرنے والے پاپ کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اس بتوں کی گندگی اور نحوست سے کعبۃ اللہ شریف کی عظمت کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن قدسیان فلک رات کے آخری حصے میں کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے نازل ہو رہے تھے، سارے مکے کے دروازے بند تھے۔ اچانک ایک دروازہ اس رات کی گہرائی میں کھلتا ہے اور ایک باپ سونے والی بیٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے خاموشی کے ساتھ باہر نکلتا ہے، بیوی کی آنکھوں سے بچا کر، اس کی نیند کا فائدہ اٹھا کر۔ غور کریں، ایک باپ کے ہاتھ میں ایک 4-4.5 سال کی بچی ہے اور وہ لے کر کے باہر نکلتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی بیٹی کو لے کر باہر نکلتا ہے، سوچئے اس طرح سے تو آج بھی کئی باپ لے کر کے باہر نکلتے ہیں، لیکن حضور کی میلاد کے پہلے کے باپ کے اس طرح نکلنے میں اور آج کے باپ کے اس طرح نکلنے میں آپ نے کوئی فرق محسوس کیا ہے؟ فرق یہ ہے، کسی بھی مذہب کا باپ ہو، کسی بھی مسلک کا باپ ہو، آج جب بیٹی کو ایسے لے کر کے نکلتا ہے تو یقیناً اس کی بیٹی بیمار ہوتی ہے اور وہ دواخانے کی طرف دوڑتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر میری پوری پونجی لے لے مگر میری بچی کو بچا لے۔ یہ میلاد کے بعد کے جذبات ہے، ہر مسلک کا باپ، ہر مذہب کا باپ۔ اور اس سے پہلے ایک باپ نکل رہا ہے ہاتھ میں بیٹی کو لے کے تو زندہ دفن کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ باپ کہتا ہے یا رسول اللہ، جب میں جلدی چلنے لگا تو میرا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا، میں زمین پہ گر گیا، جب زمین پہ گرا ہوں تو میری بچی دور گری ہے، میں گرا ہوں، لیکن میں اس بچی کی نیند اس ٹھوکر کی وجہ سے زمین پہ گرنے سے کھل گئی۔ میں اٹھا، جلدی سے میں نے اٹھا، سنبھلا، اور اس سے پہلے کہ میری بیوی کو خبر ہو اور وہ دوڑتی ہوئی آئے اس بچی کو بچا لے، میں نے بچی کو اٹھایا تو بچی جاگ چکی تھی۔ وہ رو کر کہتی تھی بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ بابا تمہیں کہیں، بیٹی تو بیٹی تھی نا، بابا تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اللہ اکبر، آقا اس کے اس معصومانہ جملے پر بھی میرا دل نہیں پگھلا۔ میں نے کہا چلو، اس بچی نے کہا آپ مجھے اندھیرے میں کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا چلو۔ جب وہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی اور اس نے اپنی ماں کو پکارا تو یا رسول اللہ میں نے اس کو گھسیٹنا شروع کیا، پہلے ہاتھ پکڑ کے گھسیٹا، جب اس نے کہا میں نہیں آؤں گی، امی کہاں ہے؟ اندھیرے میں مجھے ڈر لگتا ہے، بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ شیطان مجھ پر اتنا غالب تھا کہ جب ہاتھ پکڑ کر میری بیٹی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو اس وقت میں نے اس کے بالوں کو پکڑا اور بالوں کے ذریعے سے گھسیٹ کر کے میں اس کو وہاں لے جانے لگا مکے کے لوگ جہاں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ یا رسول اللہ وہ مجھ سے بار بار کہتی تھی بابا مجھ سے قصور کیا ہوا ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، آخر محبتیں نفرتوں میں کیوں بدل گئی ہے؟ وہ باہوں میں سلانے والا باپ آخر مجھے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کہا ظالم، تیرا باپ تجھ سے کبھی پیار نہیں کرتا تھا، تو نے مجھے باپ مانا تھا لیکن میں نے تجھے کبھی بیٹی نہیں مانا تھا۔ بالآخر یا رسول اللہ المختصر گھسیٹتے ہوئے میں وہاں لے گیا جہاں کعبۃ اللہ کے سامنے آج بھی ایک قبرستان ہے۔ حج کو جاؤ، عمرہ کو جاؤ تو جاؤ اور جا کر کے ننھی ننھی قبروں کو دیکھ کر اندازہ کرو کہ میلاد کے پہلے کے حالات کیا تھے، میلاد کو سمجھتے کیا ہو ظالمو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں وہاں لے کر کے پہنچا اور جلدی سے میں گڑا کھودنے لگا تاکہ شیطنت کو، نحوست کو، بے برکتی کو، بیٹی کو دفن کر دوں۔ جیسے میں قبر کھود رہا تھا اور میرے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی تھی، میری بچی روتی جاتی تھی اور کہتی تھی بابا آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے میرے بدن پہ لگنے والی مٹی کو صاف کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ وہ میرے کپڑوں پر مٹی کا داغ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں اس کے خون سے ہمیشہ کے لیے اپنے
अपनी रूह को उसके खून के धब्बों से रंगीन करने जा रहा था। बिलाखिर मैंने कब्र खोदी और कब्र खोद करके उस बच्ची ने कहा, बाबा आप क्या करेंगे? मैंने उसको उठाया और उस घड़े के अंदर फेंक दिया। फेंकने के बाद मैंने चाहा जल्दी जल्दी से जिंदा दफन कर दूं। अल्लाह अकबर। मैं इधर से मिट्टी डालता, वो कहती मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर दे बाबा, और गलती बता दे, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे दफन न करें या रसूल अल्लाह। चूंकि वो बड़ी हो चुकी थी, बच्चियों को जिंदा दफन करना तो आसान था, जो चंद दिन की थी, चंद लम्हे की थी, ये 4 साल के ऊपर की हो चुकी थी। कभी इधर होती कभी उधर होती। मैंने सोचा ये शैतानत को अगर मैं दफन न कर सका तो फिर बहुत मसाइल दरपेश होंगे। तो मैंने सोचा पहले इसको मार डालूं और मार डालने के बाद फिर दफन करूं। आका करीब में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, मैंने उठाया और उठाने के बाद जोर से उसके सर पे दे मारा। एक चीख निकली और वो चीख हमेशा के लिए उस जंगल के अंदर खामोश हो गई। और ममता का गला इस तरह एक बाप ने अपने हाथों से घोट दिया। या रसूल अल्लाह। फिर जल्दी जल्दी मैंने उसको दफन किया और जब दफन करके मैं लौट रहा था तो मैं बहुत खुश था, सीना तान के लौट रहा था। शैतानत दफन कर दी, नहूसत दफन कर दी, बेबरकती दफन कर दी। मगर या रसूल अल्लाह जब मैं लौट रहा था खुशी खुशी तो मेरे ज़मीर पे एक बोझ था। यूं लगता था जैसे सदाए बाज गश्त के तौर पे अब भी वो जुमले मेरे कानों से टकरा रहे हैं, बाबा मुझसे गलती क्या हो गई, मेरा कसूर तो बताए ना बाबा, मैंने गलती क्या की है। ये मंजर सुन करके हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। पूरी महफिल में हिचकियों की आवाज आ गई और वो सहाबी भी रोते रोते हिचकियां लेने लगे। जब उन्होंने अपनी दास्तान अलम को खत्म किया, हुजूर अलैहिस्सलाम सर नीचा करके रो रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंसू भरे चेहरे को फिर सहाबा के सामने बुलंद किया और फिर उसके बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों जब तक मैं नहीं आया था तुमने जो चाहा किया है। अब मैं बेटियों का गमगुसार बनकर, बेटियों का सहारा बनकर, यतीमों की आवाज बनकर, बेवाओं का मददगार बनकर दुनिया में आया हूँ। अब बेटियां दफन नहीं की जाएगी, बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद, बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब रहेंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो गई जो बेटी की पैदाइश पर खुशी करता है, अच्छा नाम रखता है, अच्छी तरबियत करता है और अच्छे घराने में उसकी शादी कर देता है। अल्लाह अकबर। फरमाया मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। यहाँ तक कहा गया, अल्लाह अकबर, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्ते उसके घर में नाजिल होते, फरिश्ते नाजिल होते हैं और चारों तरफ से उसको घेर के कहते हैं, ऐ नन्ही जान से पैदा होने वाली नन्ही जान, जब तक तू इस घर के अंदर मौजूद रहेगी हम भी तेरे साथ साथ इस घर में मौजूद रहेंगे। यानी कि बेटों के बाप को तवज्जो करना, बेटों का बाप होना ऐब की बात नहीं। अल्लाह बेटों का बाप भी सबको बना, उससे नस्ल चलती है, लेकिन बेटों के बाप को बरकत के तावीज की जरूरत पड़ सकती है। बेटी होना वो फजीलत है कि जब तक बेटी घर में है तब तक रहमत के फरिश्ते घर में रहते हैं। ये बेटी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। अब आपसे पूछता हूँ, वो मसलक के लोग जो मिलाद के मुनकिर हैं, मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूँ लेकिन जरा गौर करो मौलवी साहब, आप मिलाद के मुनकिर हो, अगर आप बेटी को सीने से लगा के माथा चूम रहे हो तो ये आपके दारुल की मेहनत है या मिलादुन नबी का इनकलाब है? क्या अगर दूसरे किसी मजहब का इंसान, अगर किसी दूसरे मजहब का इंसान अपनी बेटी को अपने सीने से लगा करके, लोग कहते हैं कि हम मर्द के लिए क्या कहते हैं, ही कहते हैं, और औरत के लिए क्या कहते हैं, शी कहते हैं। इसका मतलब स्पेलिंग बढ़ गई ना,
मतलब हम औरतों को बड़ा हुआ मानते। मैंने कहा हाँ, आपने तो जिंदा दफन किया था। ये ही और शी में अगर आप एक लफ्ज बढ़ाकर औरत की इज्जत का इजहार करते हैं तो ये सिर्फ आमिना के लाल की आमद का सदका है, मिलादुन नबी का सदका है। आज जो बेटियां पूरी दुनिया में जाके तहकीक कर लो, मशरिक से लेके मगरिब तक, अगर आज बेटी जल नहीं रही है, अगर आज बेटी दफन नहीं हो रही है, अगर आज बेटी की जिल्लत नहीं है, अगर आज बेटियां इज्जत पा रही है, उसका एक ही सबब है, मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु, ये मिलाद की महफिल है, ये मिलाद की बरकत है। बेटियों को इज्जत मिली, मिलाद की बरकत है। बेवाओं को इज्जत मिली, मिलाद की बरकत है। यतीमों को इज्जत मिली। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर क्यों तशरीफ लाए? हुजूर के आने से पहले हालात ये थे, हुजूर पैगंबर इनकलाब बनकर आए। हमारे नबी पैगंबर इनकलाब, बात खत्म कर रहा हूं समेटते, पैगंबर इनकलाब है हमारे आका। वो कैसे? हुजूर के आने से पहले बेटियां दफन होती, तवज्जो करना, मैं अब समेटने लगा हूं। बेटी, हुजूर के आने से पहले बेटियां दफन होती थी, हुजूर के आने के बाद बेटियों से प्यार हो रहा है, ये इनकलाब। अब कितनी मुद्दत में? सिर्फ 23 साल की मुद्दत, सिर्फ 23 साल की मुद्दत। हुजूर के आने से पहले बेटियां दफन हो रही है। 23 साल की कलील मुद्दत में हुजूर ने इतनी मेहनत की लोगों पर कि वो लोग जो अपने हाथों से अपनी बेटी को दफन करते थे, जब एक जंग के मौके पर यतीम बच्चियां मस्जिद नबवी में लाई गई कि ये यतीम बच्चियां हैं, तो उस वक्त सहाबा ये कहते थे मुझे 4 चाहिए, मुझे 5 चाहिए, मुझे 6 चाहिए। ये मंजर देख करके लोग रो रहे थे। कहां अपने हाथों से बेटियां दफन करते थे और हुजूर की सोहबत का असर क्या है? अब दूसरों की यतीम बच्चियों को परवरिश करने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए तैयार है। और आका ने बेटी और यतीम की शान क्या बयान की पता है? एक रास्ते से हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, क्या देखा कि वहां से नूर निकल रहे, घर से नूर निकल रहे, नूर निकल रहे। सहाबे किराम को वो नजर दे दी थी हुजूर ने कि नूर निकलता हुआ देख लेते थे। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, इस घर से नूर निकल रहा है। आका फरमाते जाके तहकीक कर लो, इस घर में 2 ही काम हो रहे होंगे, या तो किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी, या तो आज इसके घर में बेटी पैदा हुई होगी। अंदाजा फरमाए, ये बेटी की शान है। इसलिए मैं आज भी आपसे कहता हूं, बेटी को बुरा मत समझो, बेटी को मनहूस मत जानो, बेटी को बुरा मत जानो। आजकल लोग बेटी को बोझ समझते हैं, आजकल लोग बेटी को बुरा समझते हैं। लेकिन एक बात आगे बढ़ने से पहले कह दूं, बल्कि बहनें मौजूद हो तो ये भी कह दूं, आज दुनिया इतनी जालिम हो गई, फिर से जालिम हो गई। हुजूर की आमद से पहले लोग बेटी को जिंदा दफन करते थे, मगर इतना तो हक देते थे कि वो पैदा हो जाए। तवज्जो करना, इतना तो हक देते थे कि वो पैदा हो जाए, पैदा हो। आज के तरक्की याफ्ता दौर में जब इस जालिम माशरे को पता चलता है कि पेट में बेटी है, तो डॉक्टर को रिश्वत देकर और ज्यादा पैसे देकर पटा फुसला कर मां के पेट में ही उस बच्ची को कत्ल कर देते, चमचों से, छुरियों से। मक्के के काफिर बेटी को कम से कम कब्र में तो दफन करते थे, लेकिन आज के जालिम टुकड़े टुकड़े करके गट्टरों में बहा देते हैं। अपनी औलाद को पेट से गिराने वालों, औलाद के कातिलों, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। जो मां के पेट से बच्चों को गिराते हैं गुर्बत के खौफ से, जहेज के खौफ से, शादी की महंगाई की बुनियाद पर, आका इरशाद फरमाते हैं कि ये बच्चे जिनको मां के पेट से गिराया जा रहा है, क़यामत के दिन बगैर सर के उठेंगे और अल्लाह की अदालत में अर्ज़ करेंगे, मौला इन माँ बाप से, जालिम से पूछ कि हमने क्या गलती की थी जिसकी सजा दी गई कि हमें दुनिया में आने से पहले कत्ल कर दिया गया। बच्चे चंद वजूहात की बुनियाद पे कत्ल हो रहे हैं। नंबर 1, या तो बेटियां इसलिए कत्ल हो रही है कि शादी कैसे करेंगे, वजह तुम हो, मिलाद मनाने वालों तुम हो, क्योंकि तुमने शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि आज उन शादियों की बुनियाद पे बच्चियां कत्ल हो रही हैं। उनके कत्ल के जिम्मेदार तुम हो। और बड़ी माजरत के साथ खू करे हमद से थोड़ा सा जिला भी सुन ले, मिलाद की ये महफिल मनाना शायद तुम्हें काम ना आए। माफ करना, माफ कर देना, और माफ नहीं कर सकते तो मुझसे बात कर लेना, मैं बात करने के लिए भी। क्यों काम ना आए पता है? क्योंकि तुम रसूलुल्लाह की मेहनतों को जाय करने के लिए खड़े हुए हो।
حضور علیہ السلام نے محنت کی تھی. کیوں محنت کی اور کتنی محنت کی تھی بتاؤں؟ حضور کی محنت کتنی تھی؟ رسول اللہ کے عاشق بن کے حضور کی محنت کو ظاہر کرنے کھڑے ہوئے ہو تو ایسے عاشقوں پر حضور کی محنت کا اندازہ نہیں. ارے باپ کلکتہ جا کے، دلی جا کے، سعودی جا کر اگر مال کما کر کے لاتا ہے تو ایک بیٹا کہتا ہے میرے باپ کا ماتھے کا پسینہ پیر تک آیا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ گلشن سجا ہے. تجھے باپ کے پسینے کا اتنا خیال ہے، رسول اللہ کے خون کا تجھے خیال نہیں؟ ارے تیرا گلشن باپ کے پسینے پر سجا ہے، لیکن یہ دین کا گلشن رسول اللہ کا خون، ماتھے کا خون نالین میں آیا تھا، نالین میں آیا تب یہ گلشن سجا ہے. تمہیں احساس نہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ تھوڑا محسوس کر لیں، محسوس کر لیں. میلاد منانے والوں، تم بیٹیوں کے قاتل ہو، تم بیٹیوں کے قاتل ہو، تم سب قاتل ہو. آج تم شادی کے نام پر 2-3 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہو. تمہاری دینداریاں کہاں جاتی ہے؟ اصلاح معاشرہ کا جلسہ تم رکھتے ہو، اصلاح معاشرہ کے جلسے میں تم آتے ہو، اپنے گھر کی شادی کے موقع پہ تمہارے اصلاح معاشرہ کے جذبات کہاں جاتے ہو؟ بتاؤ. داڑیاں رکھتے ہو، عمرے کرتے ہو، حج کرتے ہو اور یہ ظلم کر رہے ہو. آج تمہیں یہ درد ہے، مقرر آتا ہے تو اس کے کان میں پھونکتے ہو مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی. ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو. جب تم غریبوں کی بچیوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے، تم نے اتنا مہنگا کر رکھا ہے. بہار، بنگال، یوپی میں لڑکے والے ظلم کر رہے ہیں، کشمیر میں لڑکی والے ظلم کر رہے ہیں، پورا ملک جل رہا ہے. کوئی ہے ایسا جو یہ سوچ سکے کہ میرے نبی نے بیٹی کی آبرو بچانے کے لیے محنت کتنی کی تھی؟ اس محنت کو 2-3 جملوں میں سن لیں، دل پہ نقش کر لیں. ام المومنین سیدہ عائشہ پاک نے پوچھا آقا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگی، چونکہ حضور سے بہت قریب تھی اور حضور کی بارگاہ میں جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کا اتنا فری ہو جانا کہ انسان منہ لگ جاتا ہے. حضور بہت پیار کرتے تھے ان سے. ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، وہ جو چاہتی تھی سوال کر لیتی تھی تو کہتی تھی سب سے مشکل دن آپ کی زندگی کا کون سا تھا؟ پھر خود ہی اسٹیٹمنٹ دے دیا، احد کا دن مشکل تھا نا آپ کے لیے، جس دن آپ کے دندان شہید ہو گئے تھے، گھوڑے سے آپ کو زمین پہ ڈال دیا گیا تھا، گھٹنے پھٹ گئے تھے، پورا جسم لہو لہان تھا. حضور خود نہیں چلتے تھے، صحابہ اٹھا کر کے پہاڑ پہ لے گئے تھے، پورے جسم سے لہو رس رہا تھا. آپ کے زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن تھا نا آقا؟ حضور نے فرمایا نہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد کے دن، وہ مشکل دن نہیں تھا. امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. میری زندگی کا وہ مشکل دن اتنا مشکل تھا لیکن سب سے مشکل نہیں تھا. امیر حمزہ کی ناک، کان، ہونٹ، انگلیاں کاٹ کر رسی میں پرو کر ہار بنا کر پہننے والوں نے گلے میں پہنا تھا، بازو میں باندھنے والوں نے بازو میں باندھا تھا، پازیب کی شکل میں پیر میں ڈالے گئے تھے، کلیجہ چبایا گیا تھا. اس دن حضرت حنظلہ پہلی رات کا دولہا شہید ہوا تھا. 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھی. سرکار کہتے ہیں مشکل تو تھا عائشہ، لیکن سب سے مشکل دن میری زندگی کا وہ نہیں تھا. پھر پوچھا حضور کون سا تھا؟ تو میرے آقا نے فرمایا طائف کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا عائشہ. عرض کی حضور اس کا کیا داستان ہے؟ فرمایا عائشہ جب مکے والوں نے میری بات نہیں سنی تو میں طائف گیا. 15 دن، 1 مہینہ یا 40 دن تک 3 روایتیں ملتی ہیں. میں وہاں رہا، میں نے وہاں کے لوگوں کو سمجھایا، انہوں نے نہیں مانا بلکہ انہوں نے گالیاں دی، پیٹ کے پیچھے چھوکرے لگا دیے. وہ چلاتے تھے پاگل پاگل پاگل، اور آگے 2 قطار لگا کر کے کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں پتھر. میں جیسے گزرتا تو مجھ پہ پتھر برسا. آج ہم لوگ جب تقریر کرنے جاتے ہیں، نعت پڑھنے جاتے ہیں، دین کی خدمت کرنے جاتے ہیں تو یہ احساس تڑپاتا ہے غلاموں کے لیے پھول برس رہے، بلکہ غلام بھی نہیں، ڈائریکٹ غلام در غلام در غلام در غلام، بلکہ ان کے در کے سگانے بے ہنر ان پہ پھول برس رہے. نذرانے دیے جا رہے، اچھے سے اچھا کھانا کھلایا جا رہا، اور اس کے بعد جب نکلتے تو ہاتھ جوڑ کے میزبان کہتا ہے حضرت کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے. یہ ہم لوگوں کے لیے جبکہ ہم دین کی خدمت نہیں کر پا رہے، لیکن اپنے رسول کے لیے کیا ہوا؟ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں،
کیا ہوا؟ آقا فرماتے دو قطار لگا کر کے وہ کھڑے تھے اور مجھ پہ پتھر مار رہے تھے. پتھر سر سے لے کر کے پیر تک مارتے تھے، لیکن خاص طور پہ عائشہ وہ میری پنڈلیوں پہ پتھر مارتے تھے. نالین خون سے بھر گئی تھی، نالین خون سے بھر. مجھ سے کھڑا نہیں رہ جاتا تھا، میں بیٹھ جاتا تھا. عائشہ جب میں بیٹھ جاتا تھا تو وہ دونوں طرف سے میرے بازو پکڑ کے اٹھا کے کھڑا کرتے تھے اور کھڑے کر کے پھر مجھے مارتے تھے. یہ حضور کی محنت تھی. آج حضور کی محنتوں پر کس کو احساس ہے؟ باپ کی محنتوں کا احساس فجر کی نماز میں بے سد سو کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ صرف جھنڈے اور کمکمے اور یہ جلسے تمہیں قیامت کے دن بخشوا لیں گے حضور کی محنتوں کا احساس کیے بغیر؟ یقیناً یہ بخشش کا ذریعہ ہے، مجھے انکار نہیں ہے. میں فکر رضا کا الحمدللہ غلام ہوں. میرے امام کے افکار ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لیکن سنیوں، میلاد کے جلسے میں آنے والوں، ذرا سوچو جب تم فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہوں گے تو حضور کا یہ جسم زخمی کیا گیا تھا، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہاں ہاں، رات کے 3 بجے تک جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہو، عاشقان رسول جلسوں میں کہتے ہو نبی کے نام پہ جان قربان کریں گے، اور نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جب تم گندی فلم دیکھتے ہو تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر؟ اسی دن کے لیے میں نے طائف میں پتھر کھائے تھے. عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے. آپ مردہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ آپ کا لمحہ لمحہ ہمارے رسول دیکھ رہے ہیں، اللہ کے اذن اور عطا سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. بتاؤ جب کوئی محنت کرتا ہے، یہ صرف جلسہ محنت سے سجا، اگر اس جلسے کو خراب کریں گے نا تو جلسہ بنانے والے جو جلسہ جنہوں نے منعقد کیا، امام صاحب ہو یا ان کی کمیٹی ہو، امین القادری بھی اگر جلسہ خراب کرے گا اچھا نہیں لگے گا، بولے گا دوسری بار اس کو مت بلانا. سید ہوگا اپنے گھر کا، ہمارا جلسہ خراب کر گیا. میں پوچھتا ہوں جو تمہارے 1 مہینے کی محنت پر چندے کے پیسے کے سجائے ہوئے جلسے کو برباد کرے، تمہارا دل اتنا ٹوٹتا ہے، نہ سید دیکھتے ہو، نہ عالم دیکھتے ہو، نہ خطیب دیکھتے ہو، اس سے تم ناراض ہو جاتے ہو جس رسول نے 23 سال محنت کی ہے. رسول اللہ کی محنت اگر ہم محسوس نہ کریں کون محسوس؟ حضور کا خون پیشانی کا نالین میں آیا. جب حضور کو پتھر مارے جاتے تھے، پٹی باندھنے کے لیے زخموں پہ کپڑا بھی نہیں تھا، ام المومنین سیدہ خدیجہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے سر پہ اور زخموں پہ باندھ دیا. حضور علیہ السلام کے گھر میں کھانا پکتا تھا تو مکے کے گنڈے گندگی اور غلاظت جو پاخانہ کرتے ہیں، گندگی غلاظت اٹھا کر لاتے تھے، حضور کی ہانڈی میں ڈال دیتے تھے. غور کیجئے، چلتے تھے تو کانٹے بچھائے جاتے تھے، کانٹے. یہ حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا اس لیے کہ حضور دین کا کام نہ کریں. 3 سال تک کے گھاٹی میں پورے خاندان کو قید کر دیا گیا. رسول اللہ کے گھر کے بچوں نے درخت کی پتیاں چبائی، چمڑے جلا کر کے پیس کر کے اس کا شربت بنا کر کے پیا. یہ محنت ہے. اب بتاؤ جب تمہاری وجہ سے شادیاں مہنگی ہوگی، کار مانگو گے، جہیز مانگو گے اور بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگے گی، شادیاں مہنگی ہوگی یا پیٹ کے بچے قتل کیے جائیں گے، اور جب میدان محشر میں تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے میلاد منا کر یا جو بھی دعوے کر کے، حضور چہرہ پھیر لیں، حضور چہرہ پھیر لیں، بتاؤ کیا ہوگا؟ آج رسول اللہ کی محنت کا احساس نہیں ہے تمہیں؟ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، ارے شراب کی بوتل ہاتھ میں آنے سے پہلے تجھے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ دین میرے گھر تک کتنی محنتوں سے پہنچا. ایسے منافق صفت دیندار مت بنو، زبان پہ جلسوں میں دین اور اندر دنیا. جب تم بیٹے کا رشتہ طے کرنے جاتے ہو تو مولانا کیا کہتے ہیں؟ مولانا میری بیوی نہیں مان رہی ہے، وہ جہیز کا مطالبہ کر رہی ہے. اتنے فرما بردار ہو بیوی کے،
हर दिन तुम चलाते हो बीवी को और शादी के मौके पे तुम्हें बीवियां नजर आती हैं। बहाने बहाने सब मांग रहे हैं। और अगर मेरी ये गुस्ताखी माफ हो तो मैं हिंदुस्तान की जमीन पे ये जरूर कह रहा हूं कि सिर्फ दुनियादार लोग नहीं, दीनदार तबका भी इस लानत में मुलव्विस है। क्या जवाब दोगी अल्लाह को? क्या जवाब दोगी? अगर वाकई मिलाद मनाना है तो इनकलाब का हिस्सा बनो और आज सच्चे दिल से तय करो, मुझे खुश करने के लिए नहीं, अपने नबी को, मिलाद वाले रसूल को, जिसके जरिए से हमें जन्नत लेना है, उनको खुश करने के लिए कि इंशाअल्लाह अब मैं अपनी शादी करूं या अपने बच्चों की शादी करूं। जो कंवारे वो अपनी शादी के बारे में, जो औलाद वाले वो अपनी औलाद के बारे में ये हुजूर से वादा करें, मुझसे नहीं कि या रसूल अल्लाह, अगर आपकी उम्मत की बेटियां जैश की वजह से पेट में कत्ल हो रही है या औरों के साथ भाग रही है, तो जब मैं अपने बेटे का निकाह करूंगा तो इंशाअल्लाह मैं यूं कहूंगा कि बगैर जहेज के निकाह करूंगा। अगर मेरा समधी देना भी चाहेगा तो मैं कहूंगा जा किसी और मौके से दे देना, लेकिन जहेज का खात्मा करूंगा। और अल्लाह अकबर, बगैर जहेज की शादी करके दुनिया को बताऊंगा कि नबी के नाम पे जान देना भी जानते हैं और बिदअत का खात्मा करना भी जानते हैं। अगर ये हो गया, इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। याद रखना, इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल की बहुत मेहनतें हैं। उस मेहनत का एहसास करो। आज हम सिर्फ जबान से मिलाद मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, लेकिन हुजूर की मेहनत का हमें एहसास। भाइयों, एक दिन में 3 बार कपड़े बदलते हो, अच्छा है बदलो, 4 बार बदलो। हमारी कादरी, हम तो कादरी सूफी लोग हैं, हमारे कादरियत बहुत तसव्वुफ में बहुत इंजॉय वाली है। हमारे गौस पाक कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे काम करो। हमारे गौस तो इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह को भी पहनो, 4 बार पहनो। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, 4 बार कपड़े बदलने के बाद ये मत भूलो कि इसी दीन के लिए सहाबा जो उहद में शहीद हुए थे उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ था। बगैर कफन के दफन होने वाले सहाबा की कुर्बानी भी याद कर। कितनी औरतों का सुहाग उजड़ा है ना, तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। कितने बच्चे यतीम हुए तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। कितनी जाने गई तब हमारे घर पे इस्लाम पहुंचा। अब बताओ, हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहा, इंजीनियर बनाना चाहा, टीचर बनाना चाहा, सब बनाया। बनाओ, बिल्कुल बनाओ। क्या आपने अपने बच्चे को मुसलमान भी बनाया? बताओ। ट्यूशन के लिए जगाते हो, स्कूल जाने के लिए सुबह 5 बजे जगाते हो, कभी अपने बच्चों को नमाज के लिए भी जगाया? बहुत माजरत के साथ, जो रसूल कहे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ते हो? नहीं। जलसे में आए, 3 घंटा बैठेंगे, 5 घंटा बैठेंगे। कितने लोग इशा पढ़ के? हाथ मत उठाना, जलील करना मकसद नहीं। हुजूर की उम्मती हो, हमसे बेहतर हुआ, आपकी हुर्मत को काबे से अफजल करार दिया गया है। लेकिन इतना पूछता हूँ, इशा कितने पढ़ के आए और जाके फजर कितने पढ़ेंगे? बहुत माजरत के साथ अर्ज करूं, जो जलसा करते हैं ना वो भी इल्ला माशाल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। जलसे की मसरूफियत में ये मगरिब भी छोड़ते हैं, असर भी छोड़ते हैं, इशा भी छोड़ते हैं। करोड़ों जलसे एक पल्ले में रखा जाए और एक सजदा फर्ज एक पल्ले में रखा जाए, करोड़ों जलसे उस सजदे का बदल नहीं हो सकते। आप क्या सोच रहे हो नमाज छोड़ दूंगा मिलाद के जरिए बख्श दिया जाऊं? भाइयों, हमारे यहाँ मिलाद फर्ज नहीं है, उलमा मौजूद है, नफिल है, मुस्तहब है, ज्यादा से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत का इजहार है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद पर मेरी तकरीरें मौजूद है। हम कहते हैं जो मिलाद मनाने से मना करते हैं उनके दिल सिया हो गए, हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आपसे कहता हूँ, मिलाद मनाओगे नफिल मुस्तहब करके और फजर छोड़ दोगे, नमाजें छोड़ दोगे, फिर सोचोगे हुजूर बख्शवा लेंगे। देखो, हुजूर तो किसी को भी बख्शवा सकते हैं, उनकी शान है। एक मैं क्या, मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। लेकिन ये भी सुन लो, वो जिसको चाहे बख्शवा सकते हैं, वो मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये मेरा अकीदा है। अगर वो चाहे तो करोड़ों को इशारों में बख्श दिया जाए, मगर उन्होंने ही फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया है। कहां गई नमाज? नमाज कहां गई? जिस दिन मिलाद का जुलूस निकालते उस दिन भी फजर नहीं पढ़ते। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती, अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी? फिर कहता हूं, मुनाफिक न बनो। अगर आशिक बन रहे हो, सच्चे बनो। एक हदीस सुन लो, बात पूरी करता हूं।
قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لکھتے ہیں. میں کہوں گا تو مجرم ہوں گا، لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں ایسی بات کرتا ہوں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سنی ہے بھی کہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر قرآن حدیث بیان کرنا مشکوک کرتا ہے آپ جو چاہے ٹائٹل دے دیں. الحمدللہ میں 41 پشتوں کا پشتینی سنی ہوں، کنورٹڈ سنی نہیں ہوں. ہاں الحمدللہ 41 پشتوں کا سنی ہوں، اور جس میں سیدہ فاطمہ اور مولائے کائنات ہمارے شجرے میں نسب کے اعتبار سے سب سے اوپر ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. لیکن ایک بات آپ سے کہوں، حقیقت اگر میری بات واقعی سنیت سے ٹکراتی ہے تو آپ میری اصلاح کریں، مجھ سے بات کریں. اور اگر میں واقعی سنیت کی بات کر رہا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولا علی نے بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا، سیدنا فاروق اعظم نے بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے نزدیک مولائے کائنات اور سیدنا فاروق اعظم کا فتویٰ اسی طرح نظر انداز کرنے کے قابل ہے؟ اگرچہ ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے ہمارے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہمیں، اور ہمارے امام نے بتایا کہ ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، فاسق کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو حدیثوں میں آیا ہے اس کی تعویل ہمارے امام اعظم نے کی ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مولائے کائنات نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر. فاروق اعظم اگر اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، اگر آپ سے پوچھتا ہوں امام اعظم کے قول کی بجائے مولائے کائنات کے قول پر قیامت کے دن فیصلہ ہوا تو کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ میں افضل و تفضیل کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، امام اعظم بہرحال غلام ہے، لیکن آپ بتائیں تو صحیح. من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ کر؟ یہ متعمدن فقد، یہ فقد کہاں جا رہا ہے؟ فقد یہ تو احناف کی کشادہ قلبی ہے کہ فقد کا لفظی ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ اس کا جو ہے وہ عرفی اور اصطلاحی ترجمہ کر کے اس کی معنویت کو بیان کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہ فقد کا ترجمہ ہو جائے نا تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہے، نقشبندی، سہروردی ہے، رضوی ہے، برکاتی، وارسی ہے، مداری. میں نے کہا بھیا سب بنو، سب سر آنکھوں پر، پہلے مسلمان تو بن جاؤ. جو مسلمان رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دور میں مومن اور کافر میں فرق کرتے تھے. کس وجہ سے؟ حدیث نہ ہو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں، میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں، میری ذمہ داری ہے. صحابہ کہتے ہیں مومن اور کافر میں فرق کرتے تھے. کس بنیاد پر؟ صرف نماز کی بنیاد پر. جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مومن سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے. یہ رسول اللہ کے دور کا یہ پہچان تھی، یہ پہچان تھی رسول اللہ کے دور میں. مومن بتاؤ صحابہ کے نزدیک اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، غوث پاک کے نزدیک اپنا ایمان ثابت نہیں. جاؤ گے کہاں؟ ڈر نہیں لگتا؟ جو مال اور جو دولت قبر میں نہیں لے کر کے جاؤ گے، اس کے لیے 12 14 گھنٹے محنت کرتے ہو، اور جو نماز قبر کے اندر ساتھ جائے گی اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے. صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کی. میں کہتا ہوں جنت کے لیے نہ پڑھو، کم سے کم سچے سنی بننے کے لیے تو نماز پڑھ لو. نماز میں حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک. اور یاد رکھنا آقا فرما رہے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں. اور یاد رکھنا ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، سنیوں جب تک رسول اللہ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے جنت کسی کو نہیں ملے گی. تم اور میں تو دور کی بات، عالم مولانا مفتی صحابہ دور کی بات، خلیل اللہ کو بھی اس دن رسول اللہ کی حاجت ہو ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب تک حضور کی بارگاہ میں اللہ اکبر نگاہ کرم نہ ہوگی کسی کی بگڑی نہ بنے گی. اب سوچو نماز چھوڑنے والوں 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، میلاد منانے والوں مناؤ، دھوم سے مناؤ میلاد. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میلاد منائی جاتی رہے گی لیکن غور سے سننا. حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ نظر کرم کر دے، جنت دے دے. اور حضور نے نظر پھیر، چہرہ پھیر لیا. ظالم تو زنا کی فلمیں تو دیکھتا تھا لیکن 10 منٹ تجھے نماز کے لیے نہیں تھا. مال کمانے کے لیے کلکتہ، دلی اور سعودی تک گیا، لیکن گھر کا بسترا چھوڑ کے محلے کی مسجد تک نماز کے لیے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ جا سکا.
بولو یہ دنیا ہے بے وفا ہے بھائیوں. اولاد کے لیے جو کما کے جما رہے ہو جماؤ, بہت جماؤ, اللہ تمہیں خوب دے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ سب اولاد عیش کرے گی عیش. جیتے جی بچے 24 گھنٹے میں خیریت کا فون نہیں کرتے ماں باپ کو, یہ مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کریں گے یہ مصلوب بچے. خود سوچو, سعودی چلے جائیں, دلی چلے جائیں, کلکتہ کمانے کے لیے, بوڑھی ماں انتظار, اس کو تو بڑا فخر کہ میرا بچہ سعودی میں ہے, میرا بچہ دلی میں, میرا بچہ کلکتہ میں. 24 گھنٹے میں فون نہیں آتا بوڑھے ماں باپ. بتاؤ نا, عبرت لے لو, عبرت. اللہ سب کے بچوں کو نیک بنائے, لیکن عبرت لے لو کہ جو بچے 24 گھنٹے میں ہمیں جیتے جی فون نہیں کر رہے ہیں, وہ ہماری مغفرت کے لیے دعا کیا کریں گے؟ جو کچھ کرنا اپنے لیے کر لو, یہی سے کر لو, اپنے ہاتھوں سے کر لو. لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. سب یہاں بہویں راج کرے گی, بیٹے راج کرتے رہیں, لیکن آپ کا ہمارا کوئی نہیں ہے. قبر میں کیڑے چلیں گے, ان موٹے موٹے نرم نرم خوبصورت جسموں میں کیڑے چلیں گے. بہت گھمنڈ ہے نا اپنے نسب پر, اپنے جسم پر, اپنی دولت, کیڑے چلیں گے. میں کوئی بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, حقیقت ہے. ایسے کیڑے کہ ہڈیاں بھی چاٹ جائیں گے کیڑے, کیونکہ حضور سے وفا نہیں کی, نماز نہیں پڑھی, حضور کی بات نہیں مانی, صرف زبان سے دعوے کرتے رہے. مگر ہاں, اگر کوئی سچا رسول اللہ کا وفادار ہے, کیڑا چلنا تو دور کی بات, انشاءاللہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. لیکن کوئی وفا تو کرے. جو حدیث پڑھنے لگا تھا وہ سن لے, بات میں پوری کرتا ہوں. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے, ہم سب عاشق لوگ ہیں نا, عشق کا دعویٰ, آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے, جھوٹا. جو رات بھر سوئے عشق کا دعویٰ کر کے وہ جھوٹا ہے, تو جو فجر میں بھی سوتا رہے صبح کے وقت, وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. اس کا مطلب جو عاشق لوگ ہیں نا, وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں, عشق ہو جائے تو درود پڑھتے جگیں گے, نفل پڑھتے جگیں گے. دیکھا اس عاشق کو, دیکھا اس عاشق کو جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا تھا, لیکن 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. غوث پاک کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ انہیں کیا ضرورت تھی, ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے. لیکن عشق جتنا زیادہ ہوتا ہے, آدمی عبادت اتنی ہی زیادہ کرنے لگتا ہے. ہم کیسے عاشق ہے کہ 3 دن تک پاک بھی نہیں رہتے, کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں. ہم کیسے عاشق ہے کہ ہفتے بھر مسجد جانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. ایک جملہ کہہ دوں, برا نہ مانو تو, جو عشق تمہیں گھر سے نکال کے مسجد تک نہیں لے جاتا, اتنا کمزور ہے تمہارا عشق. تو جو عشق اتنا کمزور ہو, جو گھر سے مسجد تک نہ لے جا سکے, وہ عشق تمہیں کبھی جنت تک نہیں لے جا سکتا. عشق تو وہ ہے جس نے حنظلہ کو پہلی رات کی دلہن چھڑوا کر احد کے میدان تک لایا. عشق تو وہ ہے جس نے امام حسین کو مدینے کا آرام چھڑوا کر کربلا تک لایا تھا. عشق تو وہ ہے جس نے حمزہ کو اتنا حوصلہ دیا تھا کہ کلیجہ چبوا کر بھی مسکرا رہے تھے. عشق یہ ہے. یہ عشق والے مزے لے رہے ہوں گے, اور ہم جیسے جو صرف دعویٰ کر رہے ہیں دعوے میں رہ جائیں گے. دعا کرو اللہ میں سچا عاشق بنائے. عہد کرو, بولو کرتے ہو عہد؟ آج سے نماز چھوٹے گی, بولو آج سے نماز چھوٹے گی نہیں. کتنے لوگ اللہ کے رسول کو گواہ بنانے کے لیے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت کی پڑھیں گے. حضور کے نام پہ بتاؤ کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ, اٹھا کے رکھے, حضور گواہ ہو جائے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں, ہم دیکھیں نہ دیکھیں لیکن مدینے کی سرکار دیکھ رہے ہیں. اٹھائیں, بولو وعدہ کرتے ہو؟ اے اللہ, وعدہ کرنا تیرے محبوب کے نام پہ ان کا کام ہے, اس وعدے کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے. اللہ سب کو نماز. دوسرا تھوڑا مشکل وعدہ, کتنے وہ غیر شادی شدہ لڑکے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ بغیر جہیز کے شادی کروں گا. ہائے ہائے, سبحان, اٹھا کے رکھیں. یہ میلاد انقلاب کا نام ہے. لیکن بولو ابا کے کہنے پر تو پھر مجبور نہیں ہو جاؤ گے. ماں باپ کی وہی بات ماننا جو شریعت کے مطابق ہو, اور جو شریعت کے خلاف وہ ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ آپ کہہ رہے ہیں لے, نبی کہہ رہے مت لے. میں باپ کی نہیں, اس وقت رسول پاک کی مانوں. ان سے لڑنا بھی مت, ان کو جھڑکنا بھی مت, مگر قدم پکڑ کے کہہ دینا کہ آج آپ کی نہیں, آج حضور کی مانیں گے, کیونکہ حضور حضور ہے. ارے جب باپ چھوڑ کے قیامت میں بھاگے گا تو اس وقت آمنہ کلال کہے گا نا ادھر 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 ادھر. میرے امام کہتے
माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा पीना मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये जाते ये हैं, आते ये कैदो रजा से खुश हो खुश रहे मुज्दा रजा का सुनाते ये हैं। अभी जवानों ने हाथ उठाए, जरा उठाए तो एक बार, हाय भूलेंगे तो नहीं। जो गैर शादीशुदा मिंबर पर है जरा उनकी भी जिम्मेदारी है, उनमें से कौन वादा करता है, जरा उठाए। मिंबर वाले भी हुजूर की उम्मत से अलग नहीं है, थोड़ा गुस्ताखी माफ कर दे, सब शादी कुछ है गैर शादीशुदा। अच्छा अब शादीशुदा लोगों का इम्तिहान है, अपने बच्चों की पोतों की जब शादी करेंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो हुजूर की उम्मत की बेटियों की आबरू बचाने के लिए बगैर जहेज के शादी करेंगे। अच्छा उठा के रखें, यही बात है। अल्लाह सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, मिलाद का जश्न होता रहे, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक गुजारिश, जाना नहीं, अगर हाजत है तो अलग बात है, लेकिन अगर हाजत नहीं है तो जाना नहीं, क्योंकि अभी आपके सामने हमारे अजीज शायर इस्लाम दिलबर शाही साहब और भी हमजा साहब तो ही नहीं, और भी जो शोरा हैं उनको सुने फिर जाएं। मुझे भी जब तक तौफीक होगी मैं बैठा रहूंगा, आप भी बैठे रहें। अगर हाजत है तो हाजत से फारिग उनकी अलग बात है। चले आज नाज़िम साहब की जिम्मेदारी दिलबर भाई के लिए मैं पूरी करता हूँ। दिलबर भाई को नारा लगाएं आशिक रसूल के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मद्दाहान रसूल। एक बात बताऊं, मैं नबी की नात पढ़ने वालों से बहुत प्यार करता हूं। उसकी वजह बताऊं, जब हुजूर की बारगाह में हस्सान नात पढ़ते थे ना तो हुजूर खुद जमीन पे बैठते थे और हस्सान को मिंबर पे खड़ा करते। हाँ, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरे जो नात खां लोग हैं ना, वो नात पढ़ने के लिए जब जलसे में आए ना तो नजराना तय किए बगैर आया करें, तो ये अच्छी बात होगी। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ ये ऐसे लोग नहीं है, ये ऐसे लोग, मेरा हुस्न ज़न ऐसे लोग नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन आपसे भी कहता हूँ आप इनको इतना दे दिया करें कि इनको मांगने की जरूरत न पड़े, और ये लोग बगैर मांगे आया करें। इसलिए कि मैं कहता हूँ और हुजूर का जिक्र करे, कोई हमें दे न दे यार, हमारा कोई देगा क्या देगा, चंदे के पैसे से किसकी औकात क्या है। हमारा नबी मालिक के कुल है, एक नजर उठा देंगे तो देने वाला बना देंगे, नस्लों को नवाज देंगे। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो, और क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। मुझसे लोग फोन करके पूछते हैं तारीख लेते वक्त, हजरत फीस क्या होगी, नजराना क्या होगा, कितना तय करेंगे। मैंने कहा लोगों को बुरा लगता है, मुझे माफ करें, मैं माफी इसलिए बार बार मांगता रहता हूँ कि दिल ना टूटे, लेकिन हक बोलना भी जरूरी है। मैं कहता हूँ नचनियों की रातें तय होती है, आशिकों की रातें तय नहीं हुआ करती। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।